लेकिन फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज की इस नंबर 32 लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की पहले थोड़ा सा 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि काम की बात है क्या। काम की बात वही अच्छी बात है जो हम मुआशरे से सीखते हैं या किसी जगह से पढ़ लेते हैं या सीना बसीना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिस बात से हमें मोटिवेशन मिलती है या अच्छी बात लगती है तो वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, ट्रांसफ़र ऑफ विजडम है। तो आज की जो काम की बात है, पहले पहले काम की बात करूँगा, फिर उसका एनालिसिस करूँगा। तो आज की काम की बात जो सी है वो ये है कि किसी गांव का एक सरदार था, तो उसने ना अपनी फैमिली को कहीं भेजना था। तो मगर वो रास्ता जो सा था वो दरिया का रास्ता था, तो दरिया उन दिनों में चल नहीं रहा था, पानी खड़ा था। तो मगर उसने कहा कि चलो लहरें कम है, तो चलो इन बच्चों को सैर करवाने के लिए अपनी फैमिली को भेजूँगा। ठीक है। और वो बोट एक्सपीडिशन करना चाहते थे, यानी बोट के ऊपर वो सैर एंजॉय करना चाहती थी उसकी फैमिली। तो उसने कहा, उसने अपने किसी एक मुलाजिम को मुकर्रर किया कि एक अच्छी सी कश्ती बनवाए। तो लकड़ी शकड़ी प्रोवाइड कर दी गई, तो कश्ती बना दी गई। कश्ती बना दी, मगर कश्ती में ना एक सुराख रह गया जिससे कश्ती डूब सकती थी। ठीक है। मगर कश्ती बनाने वाले को इमरजेंसी पड़ गई, तो वो जो सा था वो कश्ती बना के वो एक सुराख छोड़ के चला गया। अब जो मुलाजम था जिसने काम करवाया था, उसको पता चल गया कि इसमें सुराख है। ठीक है। तो उसको भी कोई मसला ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से वो जो है ना वो सरदार को क्लियर नहीं कर सका, कन्वे नहीं कर सका मैसेज कि जी अभी कश्ती रहती है। तो सरदार ने देखा जिस पॉइंट पे कश्ती मानी थी, उसने कहा कश्ती तो तैयार हो गई है। उसने एक पेंट वाले को बुलाया, तो पेंट वाले को बुला के कहा इसे अच्छी सी खूबसूरत सा पेंट कर दो, तो इसको पेंट करके तुम तैयार कर दो, तो मैंने अपनी फैमिली को भेजना है सैर करने के लिए ना। तो वो पेंट वाला जो सा था वो पेंट करने लग पड़ा। जब उसने पेंट करते करते देखा, उसने देखा कश्ती में तो सुराख है। उसने कहा तो ये तो कश्ती डूब जाएगी। तो मैं तो इतनी खूबसूरत पेंट कर रहा हूँ। उसने क्या किया कि बादशाह मौजूद, जो सा था सरदार वहाँ मौजूद नहीं था, वो तो काम दे के चला गया। उसने क्या किया, उसने पट्टी लगा के रबड़ शबड़ लगा के कुछ सामान वहाँ अवेलेबल था, उसने लगा के पहले बोट को जो सा रिपेयर कर दिया अच्छी तरह के डूबने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। छोटा सा सुराख था मगर उसने बंद कर दिया अपने तरीके से जैसे भी। फिर उसने उसको पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद उसने सरदार साहब को बुलाया। उसने कहा जी ये देखिए मैंने आपकी कश्ती पेंट कर दी। पेंट बड़ा खूबसूरत किया था, उसको बड़ा पसंद आया। उसने पेंट से पहले कहा था कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा। उसने कहा जी मैं 1500 रुपये का पेंट करूंगा। तो उसने कहा ठीक है जी 1500 रुपये का होगा। ठीक है। तो उसने कहा जी 1500 रुपये का पेंट है, तो मैंने कर दिया। उसने कहा ठीक है, पेंट के लिए तुम अभी मेरे पास कैश में पैसे नहीं है, तुम सुबह आके मुझसे ले लेना। ठीक है। मगर तो आपको पता है कोई चीज़ तैयार हो जाए तो हमारे घर वाले उनसे बेसब्री, जैसे कोई गिफ्ट मिल जाए तो फटाफट खोलने की आदत होती है। कोई बाइक ले लें तो फटाफट हम चाहते हैं कि उसके ऊपर राइड ले ली जाए। जिस तरह कोई भी तजस्सुस होता है ना किसी चीज़ का। जब उसकी फैमिली ने देखा कि कश्ती तो तैयार पड़ी है, उन्होंने कहा जी हमें अभी जौन सा इसकी सैर पे ऊपर भेजें, दरिया की सैर पे। उसने कहा देखें अभी ठहर जाएँ, अभी जौन सा है ना वो पेंट वगैरह खुश्क हो रहा है। उसने देखा तो चेक किया, खुश्क हो चुका था। उसने कहा पेंट तो खुश्क हो गया, मुझे सैर करने, हमें सैर करने जाना। बच्चे, उसकी बीवी, वो जौन से ना उसके ऊपर बैठ गए। अब उसमें उनको जो सा सैर के लिए एक बंदा जो सा था, मुलाजम जो सा था, चप्पू चलाने के लिए साथ भेज दिए। तो उन्होंने चप्पू चलाए, फैमिली को बिठाई और दरिया में ले गए। जब ले गए तो वो दूर निकल गए, निकलते गए निकलते गए निकलते गए। ठीक है। तो उतनी देर में वो वाला मुलाजम जो सा था वो वापस वो भी आ गया, जिसको पता था कि इसमें सुराख है, जो बनवा रहा था कश्ती। उसने आके बताया कि वो कश्ती कहाँ गई जो बना रहे थे हम। उसने कहा वो तुम छोड़ के ही चले गए थे कल। तो वो ऐसे है कि कल ही मैंने पेंट करवाया उसको, तो शाम तक पेंट हो गया था। उसके बाद सुबह मेरी फैमिली उठते ही उन्होंने कहा जी हमने जाना है, तो वो चले गए। उसने कहा हाँ ये क्या किया, उस कश्ती में तो एक सुराख था, वो फैमिली तो आपकी डूब गई होगी, बच्चे मर गए होंगे, बीवी भी मर गई, मुलाजम भी नहीं बचा होगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं था बचने का, उसमें तो सुराख था बड़ा सारा, कश्ती तो यकीनन डूब गई होगी। उस सरदार को बड़ा हैरानगी हुई। उसने कहा है ये क्या हो गया, कश्ती डूब सकती है। वो बड़ा परेशान अब किनारे पे खड़ा हो गया, वेट करने लगे कश्ती वापस आती। वेट करते करते 2-3 घंटे जब गुजरे तो देखा कश्ती वापस आ रही। जब कश्ती वापस आ रही तो उसने देखा कोई नहीं डूबा। अब उसने देखा कि ये कैसे ठीक होगी, कश्ती में तो सुराख था। उसने कहा कश्ती में सुराख था, ये डूबी क्यों नहीं। अब वो कश्ती नहीं डूबी इस वजह से कि वो रंग वाला जो सा था उसने वो सुराख भर दिया था। कश्ती उसने ठीक कर दी थी, मुरम्मत कर दी थी।
ٹھیک ہے. یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں، ان کو اور بھی بہت سارے کام آتے ہوتے ہیں. یہ جیک آف آل ٹریڈز ہوتے ہیں. کوئی بھی مزدور ہوگا نا وہ کئی قسم کے کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہوتا ہے. تو اس نے ایک چھوٹی سی مہربانی کر کے اس کی فیملی کی جان بچا لی. اچھا اب جو سا تھا سردار نے کہا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ پینٹ کرنے والے نے ہی یقیناً یہ کام کیا ہے. تو اس نے پینٹ کرنے والا جب آیا تو اس نے پوچھا، فیملی خوشحال واپس آ گئی، بچے بڑے خوش ہوئی. جب پینٹ والا پیسے لینے آیا اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کشتی کو پینٹ کیا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 1500 روپے. اس نے کہا پہلے مجھے ایک بتاؤ جب تم نے کشتی کو پینٹ کیا اس میں کوئی نقص تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں جی تھا، ایک چھوٹا سوراخ تھا جس سے کشتی ڈوب سکتی تھی، میں نے اس کو پہلے ریپیئر کیا، اس سوراخ کو بند کیا، اس کے بعد میں نے پینٹ کیا. میں نے کہا کہ کشتی جو سی ہے اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس کو 10,000 روپے انعام دیا. اس نے کہا یہ لو 10,000 روپے. اس نے کہا جی میری تو آپ سے 1500 روپے میں جو مزدوری طے ہوئی مجھے تو وہی چاہیے. وہ ایک ایماندار بندہ تھا. اس نے کہا میں کیوں زیادہ لوں؟ جو میری آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے. جو لوگ زبان کے پکے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کر کے مکر جاتے ہیں، یا ایسے کوئی زیادہ ایسے ہوتا ہے تو لے لیتے ہیں فٹافٹ. مگر اس نے کہا جی میں ایسے نہیں لے سکتا پیسے. میں کیوں لوں پیسے؟ جب میرے آپ کے ساتھ 1500 روپے طے ہوئے تو میں نہیں لیتا. اس نے کہا بات 1500 کی نہیں، بات یہ کہ تمہیں پتا تھا اس میں سوراخ ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اپنی فیملی کو بھیج دیا. مگر جس بندے نے مجھے بتایا کہ اس میں سوراخ ہے میں اس کو سننے کے بعد بڑا پریشان رہا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے میری فیملی سے سلامت آ گئی، تو میں تمہیں انعام کے طور پہ دے رہا ہوں. اس نے کہا جی میں انعام کے طور پہ بھی نہیں لیتا، میں تو اپنی مزدوری لیتا ہوں. خیر اس بندے نے بڑی منت ترلا کی. اس نے کہا یار میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تم یہ رکھ لو. اس نے کہا جی میں تو ایماندار بندہ ہوں، اپنی محنت کی کمائی کھانے والا، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے. اس نے کہا میں احسان کر ہی نہیں رہا بھائی، گفٹ جینا جون سا ہے، گفٹ تو جون سا ہے یہ جون سا ہے نا، یہ چلتی آ رہی روایت چلتی آ رہی ہے. ہر مذہب میں گفٹ دینے کا رواج ہے، تو میں تمہیں خوشی میں ایک گفٹ کرتا ہوں. بڑی منت ترلے کر کے اس بندے نے اس کو 10,000 روپے ایکسٹرا دے دیا. اس کو اس کی چھوٹی سی ایفرٹ کے لیے اس کی محنت سے کہیں زیادہ مل گیا. یہاں سے بات ہے کہ کئی دفعہ بہت چھوٹا کام ہوتا ہے مگر اس کا انعام بہت بڑا ہو جاتا ہے. مگر کام وہ مخلص خلوص نیت سے ہو اور ایمانداری سے ہو اور انسانیت کی بھلائی کے لیے. جب ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے ہیں تو ان کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑے رکھے ہوتے ہیں. یہ تو پیسوں کی مثال تھی، مگر اللہ تعالیٰ کئی اور طریقے سے انعام کرتا ہے. مثلا ہمارے رزق بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، ہمارے کام آسان کر دیتا ہے. تو اسی طرح میں صرف آپ چھوٹے سے اپنے معاشرے کی کچھ مثالیں دیتا چلوں ساتھ، تاکہ ویڈیو میں جو سا ہے اور مزید اس پہ اچھا انالیسس ہو سکے. جب میں ادھر اکاڑا میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار یہ دروازہ جو سا ہے تھوڑا بارش کی وجہ سے نا پھول گیا تھا، تو وہ نیچے فرش پہ لگتا اور بند نہ ہوتا. تو میں نے اسے کہا کہ یار اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر نا تھوڑا سا وہ پھیر دو تاکہ یہ فری ہو جائے، رندہ پھیر دو. تو اس نے کہا جی میں اس کا لوں گا 300 روپیہ. میں نے کہا جی، میں نے اس کی منت لی، میں نے کہا نہیں 300 نہیں 250. اس نے کہا نہیں جی میں نے 300 ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے 300 دے کے اس نے صحیح کیا. میں نے ساتھ دروازہ دوسرا واش روم کا بھی چیک کیا تو اس میں بھی تھوڑا سا رندہ پھرنے والا تھا. میں نے کہا یار تھوڑا سا اس پہ بھی رندہ پھیر. تو اس نے کہا جی میری اس کے ساتھ بات طے نہیں ہوئی. میں نے کہا یار تم رندہ تمہارے ساتھ سامان ہے، تم نے 2 منٹ کا 1 منٹ کا کام ہے، اگر تم کر دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے اس بندے کی بڑی منت کی. اس نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، میں نے اس کے علیحدہ پیسے لینے ہیں. میں نے کہا یار اس کے کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی میں 100 روپیہ اس کا علیحدہ لوں گا. میں نے کہا یار اتنا چھوٹا سا کام بھی تم نہیں کر سکتے فری میں؟ تمہیں حالانکہ اس بندے کو میں نے، کیونکہ بیٹھک کا کام تھا، میں نے اسے بٹھایا، میں نے اسے کوک پلائی، میں نے اسے یعنی کمپنی بھی دی، ساتھ بھی دیا، چیزیں پکڑانے میں ساتھ دیا. مگر اس بندے نے میری بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ضد میں آ گیا. اس نے کہا نہیں اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے مجھے ایسے کہا بھی کیوں؟ میں نے کہا یار ایسی کون سی بات ہے. اس بندے نے وہ کام نہیں کیا اور وہ اپنے 300 روپے لے کے چلا گیا. ایسی اور بڑی مثالیں ہیں. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ فریج خراب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چھوٹی سی چیز خراب ہوتی ہے، وہ فریج والا کہتا ہے جی دکان پہ لے ہو، وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ کمپریسر جل گیا، کیا ہو گیا. یعنی کہ کیا ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کو، چھوٹے سے کام کو. میں اور میرا ایک کزن ہم بائک پہ آ رہے تو ہمیں جلدی تھی، ہم نے آگے سے فوٹو کاپیاں کچھ کروانی تھی، ہم نے ڈاکومنٹس جمع کروانے. بائک ہوگی پنکچر. میں نے کہا پنکچر ہوگی تو میں نے پنکچر والے کے پاس کھڑی کی. میں نے کہا بھائی اس کو پنکچر لگا دو، اتنی دیر ہم فوٹو کاپیاں کروا کے آتے ہیں. یقین کریں جیسے پنکچر ہوئی ساتھ ہی دکان تھی وہیں ہم نے لگا دی. وہ پنکچر والے بھی کیا کرتے ہیں اپنی دکانوں کے ارد گرد نزدیک یہ جان کے نا کیل پھینک دیتے ہیں، تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کھلے روڈ پہ جہاں پنکچر ہوتی ہے وہاں نزدیک کوئی موٹر سائیکل کی دکان ہوتی، تو وہ کیا خود انہوں نے کیل پھینکے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی یہاں پھنسے اور ہمارا کاروبار چلے. یعنی انسانیت کو تنگ کرنے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا رزق چھپا ہے. اس میں ہمارا رزق نہیں چھپا. ایسے رزق میں نہ تو برکت ہے
اور نہ ایسے رزق کمانے والوں کے بھی بچے پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نام کما سکتے ہیں، وہ پھر بچے بھی یہی کام کرتے رہیں گے لوٹ مار کا۔ اچھا اس نے کیا کیا، میں نے کہا اچھا میں نے فوٹو کاپیاں کروانے نکل گیا، میں اور میرا جو کزن تھا فوٹو کاپیاں کروانے چلے گئے۔ یقین کرے ہم جب واپس آئے اس بندے نے موٹر سائیکل پنچر لگا کے کھڑی کر دی، ہمیں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ لگے، اور مجھے اس نے کہا جی 3 پنکچر تھے، اور اس بندے نے میرا یعنی کہ 200 روپے سے زیادہ بل بنا دیا۔ میں نے کہا یار پنکچر تو ایک ہوا ہوگا میکسیمم، ہم یہیں تو گئے۔ اس نے کہا بھائی میں نے 3 پنکچر لگائے۔ اب موٹر سائیکل اس نے بند کر دی تھی، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے ٹائر کھول کے دکھاؤ کہ میں کنفرم کروں کہ واقعی 3 پنکچر لگے تھے۔ میں نہیں کر سکا، میں نے اس بندے کو جو سا تھا وہ 220 روپے دے کے میں نے جان چھڑوائی، اور میں نے وہ فٹافٹ ہم نے اپنے کام کے لیے نکلنا تھا، ہم نے پوسٹ کرنا تھا کچھ، ہم نکل گئے۔ صرف بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی بھلائیاں کرنی شروع کرتے ہیں، دیکھ لیں کوئی جانور مر جاتا ہے نا کسی چیز کی، تو اس کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں، جب تک اس کا کچومر بن کے سڑک میں مکس نہیں ہو جاتا کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ یار اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی بھلائیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسوں کی صورت میں ہی ہر دفعہ آپ کو انعام ملے گا، انعام ملنے کے اور بھی بڑی طریقے ہیں۔ سب سے بڑی انعام آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اجر ملتا ہے، اور جس بندے کو اجر ملتا ہے اللہ کی ذات اس پہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو آج چھوٹی چھوٹی معاشرے کی سوچیں کہ اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کا میسج ہے مزدوروں کے لیے، اگر آپ مزدوری کرتے ہیں کوئی کام کے لیے آپ کو بلاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار کتنے تنگ ہوتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار مجھے جانتے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ اکثر آ کے یہی شکایت کرتے ہیں کہ یار میں سارا دن وہ بندہ کھڑا رہتا ہے، اور رات کو اس کی بیوی جو سی اس کی ٹانگیں دباتی ہے، کیونکہ وہ اگر کھڑا نہیں رہتا تو وہ مزدور کام نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے جب میں سائڈ پہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہوں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، گپے مارنے لگ پڑتے ہیں، جیسے انہیں پتہ چلتا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ ساتھ ہی اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ڈس آنیسٹی کی انتہا ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان ترقی نہیں کرتا، ہمارا پاکستان یہ نہیں کرتا۔ بھائی پاکستان اس میں کیا کرے گا جب ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کا نتیجہ غلطی نکلے، جس کی ڈیمولش ہو، کام غلط پہ جائے، ڈسٹرکشن کی طرف جائے۔ تعمیری سوچ رکھیں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، یہ میں ان مزدوروں کو دے رہا ہوں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتے ہیں، یقین کریں اگر آپ حق سچ کی کمائی بھی کریں گے نا تو آپ بھوک سے نہیں مریں گے، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ رزق دے، اس سے زیادہ چانسز ہو، ٹھیک ہے۔ کئی بندے ہیں ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ان کا کام چلتا رہتا ہے، نہیں ختم ہوتی۔ اور جو بے ایمانی کرتے ہیں وہ کئی دفعہ فری بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں آتا سارا سارا دن۔ اس کا چکر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ایمانی جو سی ہے نا، بے ایمانی وہ آخر جو سی ہے نا، اس کا پیسہ کمایا ہوا بھی وہ حرام کی راہ۔ دوسری بات ہے سب سے بڑا اثر اس کا کس پہ پڑے گا؟ بچوں پہ۔ بچے جو اسے نافرمان ہوں گے، اگر آپ بے ایمانی یا رزق حرام کھلا کے بچوں کو کھلائیں گے نا تو وہ بے ایمانی۔ یقین کریں میں پرسوں انار لے کے آیا ہوں، صرف 1 کلو میں 3 انار چڑھے، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار یہ میں نے ایک انار پکڑا، دوسرا پکڑا کے اس کو دیا، تیسرا اس نے فٹافٹ خود شاپروں میں ڈال دیا۔ میں نے کہا یار وہ خراب نہ ہو، اس نے کہا تھی بے فکر ہو جاؤ۔ اس بندے نے مجھے انار جو سا تیسرا زبردستی ڈال دیا، اور وہ سب سے بڑا انار تھا۔ لے کے میں گھر آیا ہوں تو جو چھوٹے انار میں نے اپنے ہاتھ سے ڈالے تھے وہ صحیح نکلے، جو تیسرا انار تھا وہ اندر سے سارا کالا تھا، بلکہ اندر سے بورا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریڑیاں والے جو سے ہوتے ہیں یہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں پھر دوسری دفعہ پہ نہیں ہوتے۔ وہ سارا انار یعنی کہ جو مہنگا انار تھا اس نے 200 روپے کلو دیے، اور کم سے کم جو 100 روپے والا انار تھا، کم سے کم 100 کا جو انار تھا وہ سارے کا سارا خراب نکلا ہے۔ یہ بے ایمانی کے طریقے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو پورے پیسے دے کے جب چیز دے رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ ڈس آنیسٹی کر جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیجیے، تعمیری سوچ رکھیے، کسی کا بھلا کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کو چونا لگانا چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو بھی ایسا چونا لگے گا۔ سب سے بڑا چونا ہے کہ ایسے بندوں کے جو ان سے نا پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ رزق حلال کمائیں، آپ خوش رہیں گے۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کام کی بات کی تمام ویڈیوز جو سی ہیں یوٹیوب ذوق، صرف کام کی بات ہی آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ تو یہ ساری ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی۔ تو آج قسط نمبر 32 ہم نے ریکارڈ کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔